अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ कमर सोहरवर्ती। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज हम कास्ट अकाउंटिंग की बाकायदा इब्तिदा करेंगे। हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने जनरली जो हैं वो डिस्कस किए हैं। अब हम जर्नल एंट्रीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं दैट आर फॉर द मटीरियल बुकिंग। ये जर्नल एंट्रीज़ के बाद हम जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट डिस्कस करेंगे, जिसमें ये जो कंट्रोल अकाउंट्स और जो सब्सिडरी अकाउंट ये कॉन्सेप्ट है वो ज़रा समझ आ जाएगा। तो ये जर्नल एंट्रीज़ दोबारा जब आप पढ़ेंगे ख़ुद से तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे पता चल जाएगा। तो जब हम मटेरियल परचेज़ करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी। मटेरियल जो है वो एज आ एसेट के तौर पे परचेज़ का एक कंट्रोल अकाउंट होता है। उसमें मुख्तलिफ़ मटेरियल्स के अलग-अलग हेड हैं। जैसे फैब्रिक है, फैब्रिक में फिर फर्दर डिवीज़न होती है कि ये जी डेनम है। इवन डेनम में फिर हर एक का एक अलग कोड होता है। तो डेनम में कोई 50 किस्म के हो सकते हैं। तो वो अलग अकाउंट बना होता है कि जी कौन सा फैब्रिक ख़रीदा गया, उसको हम डेबिट कर देंगे। और दूसरा जो है जो क्रेडिट वाली साइड है वो या तो लाइबिलिटी में कोई क्रेडिटर हो सकता है कि जी फ़लाँ कंपनी से ख़रीदा है, अब उसको इतने पैसे देने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी बन रही है। और या कोई और सोर्स ऑफ पेमेंट हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि बैंक हो सकता है, कैश हो सकता है। जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी परचेज़ होगी, परचेज़ की हमेशा एंट्री जो है वो जो चीज़ परचेज़ की गई है उसको हम डेबिट कर देते हैं। और जो चीज़ हम कह लें कि जिस सोर्स ऑफ पेमेंट है, कैश है या बैंक है, या हमने किसी के खाते में डालना है कि जी ये फ़लाँ बंदे के अब हमने इतने पैसे देने हैं, उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें सम टाइम कुछ चीज़ें वैल्यू के लिहाज से इतनी छोटी होती हैं कि उनको एसेट्स की लिस्ट में नहीं लिया जाता। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके यहाँ ये होता है कि एसेट का एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जो मैंडेटरी होता है, जो उन्होंने कहने के SCCP वगैरह में भी उनको किसी वक्त भी ये जो हमारे FBR है उसको भी वो एसेट रजिस्टर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो उस सूरत में बाज़ दफ़ा हम जो मटेरियल्स या इस तरह की जो भी परचेज़ है, जो भी परचेज़ हैं उसमें समटाइम ये स्टेशनरी का सामान है, समटाइम इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो डायरेक्टली जो है वो एक्सपेंस में भी कुछ कंपनियां बुक कर देती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इसका सही तरीक़ाकार जो है कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस और हर तरह से वो यही है कि इसको एज आ परचेज़ के तौर पे बुक किया जाए, फिर वहाँ से जैसे जैसे कंज्यूम होता है तो वो इशू कर दिया जाए। तो बहुत छोटी कंपनियां, जैसे हम एक बहुत छोटे से लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम जब कोई स्टेशनरी का सामान मंगवाते हैं, फ़र्ज़ करें फ़ाइलें मंगवाते हैं या कोई पेपर रेम मंगवाते हैं, तो वो हम डायरेक्ट एक्सपेंस कर देते हैं, उसको हम परचेज़ में नहीं लेके जाते। तो मिसलेनियस किस्म के एक्सपेंस या स्टेशनरी एक्सपेंस में बुक हो जाता है। तो ये पहली एंट्री है। मटेरियल परचेज़ करेंगे तो मटेरियल जो भी ख़रीदा है, डेनम है, ट्विल है, पॉकेट लाइनिंग है, लकड़ी है, जो भी मतलब बिज़नेस है, जो भी मेन मटेरियल आपने जो भी ख़रीदा है, चाहे वो छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, स्पेयर पार्ट है, जो कुछ भी ख़रीदा जाएगा उसको हम डेबिट कर देंगे। और कैश है, बैंक है या किसी कंपनी का नाम है, किसी बंदे का नाम है, उसको हमने पैसे देने हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब अगर यही चीज़ वापस जाएगी तो ये एंट्री उल्ट हो जाएगी कि किसी बंदे के हमने 10 लाख देने थे, लेकिन फैब्रिक जो है वो हमने उससे मुख्तलिफ़ औकात में मंगवाया हुआ था। अब 3 लाख का एक ऐसा फैब्रिक आ गया जो डिफेक्टिव है, तो जो भी हम उसको मतलब जितना हम उसको 3 लाख का वो फैब्रिक वापस करेंगे तो
وہ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا اس کا اکاؤنٹ، اور ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا. ہم اس کو ایک ڈیبٹ نوٹ اس کا جو ہے وہ ایشو کر دیں گے، یا اس کو جو ہے ڈیبٹ نوٹ ویسے عموماً جو ہے وہ ڈیفیکٹیو گوڈز پہ ایشو کرتے ہیں. یہ سمجھیں کہ اس کو ریٹرن واپس چلا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اس کو نوٹیفائی کیا کرنے کے لیے ڈیبٹ نوٹ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر ڈاکومنٹس متعلقہ لگا دیے جاتے ہیں. یہ ہم سسٹم پہ جب ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تو سسٹم میں یہ چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے. مٹیریل جب آ گیا، اب سٹور میں ہمارے پاس فیبرکس ہیں 10 قسم کے 20 قسم کے، اس میں سے ہم نے فلاں فیبرک جو ہے وہ ایشو کرنا ہے فلاں نمبر جاب کا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک آرڈر آیا ہمارے پاس 5500 پیسز کا یا 6000 پیسز کا، اس میں فیبرک لگے گا کوئی اندازاً اگر 1.5 میٹر کا لگائیں تو 9000 میٹر لگے گا. تو وہ فرض کریں ہم نے ان سے کہا کہ یار یہ مکس کر کے ہم خریدیں گے. وہ 4-5 قسم کے فیبرکس جو ہیں وہ ہم نے خرید لیے، یا ایک ہی قسم کا سمجھے فیبرک خرید لیا. تو اب اس کو ہم 500 پیس جو ہیں وہ کاٹتے ہیں، یا 480 510 480 880 اس طرح وہ مطلب مختلف لیول کے وہ کٹ ہوتے ہیں. ہم اس کو پھر کنٹرول کرتے ہیں کٹ لیول سے کہ جی یہ ایک جاب لاٹ ہے، یہ ٹوٹل آرڈر نمبر جو ہے وہ ہے ہمارا 6000 پیسز کا. اب ہم اس کو بک کریں گے کہ ہم نے وہ 6000 پیسز کے اگینسٹ یہ کٹ نمبر سمجھیں 501 کو یہ اتنا فیبرک ایشو کیا، ٹھیک ہے. تو وہ ورک ان پروسیس جو ہے، یہ مین کے جو جاب لاٹ ہے یا ورک ان پروسیس مٹیریل کا اکاؤنٹ ہے، یہ کیسے ورک کرتے ہیں یہ ہم چارٹ آف اکاؤنٹ میں لیکچر نمبر 10 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. میں انشاءاللہ یہ جرنل انٹریز کا اور لیکچر نمبر 10 کا جو چارٹ آف اکاؤنٹ کا لیکچر ہے یہ سارے ہی آج انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا. مٹیریل، اب اگر ہم نے فیبرک ایشو کیا تھا کہ جی یہ 1.5 میٹر کے حساب سے 500 پیسز کے لیے فیبرک ایشو کر دیا ہم نے مین سٹور سے، وہ اس کو 750 میٹر فیبرک چلا گیا، یا وہ فیبرک کے رول بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ 750 کی بجائے وہ جو ہے 800 میٹر بھیج دیا وہاں. اب وہ اپنا اس کو کاٹیں گے اور جو اس میں سے بچ جائے گا وہ واپس سٹور میں جمع کروا دیں گے. فرض کریں 40 میٹر بچ گیا، 50 میٹر بچ گیا، تو وہ اتنی ہی انٹری، یہ جو پہلے ہم نے انٹری پڑھی تھی اس میں بھی اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جتنی آئی ہے اتنی ہی واپس جائے گی، لیکن اس کی انٹری بکنگ ہوگی. اور اس کا آنا جانا جو ہے وہ اگر صحیح طور پہ ڈاکومنٹڈ اور ریکارڈڈ ہو تو یہ کمپنی میں چوری اور بے ایمانی کو روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یا ایک کنٹرول کا طریقہ کار ہے، اور چیزوں کو یاد رکھنے کا طریقہ کار ہے کہ کیا ہوا تھا. اب کچھ انڈائریکٹ مٹیریلز ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ پینٹوں میں ہمارے ہاں وہ پاکٹ لائننگ لگتی ہے، بٹن لگتے ہیں، زپ لگتی ہے. تو وہ جس کہہ لیں کہ موقع پہ بھی وہ ایشو ہوں گے تو ہم اسی وقت ان کو مین مٹیریل سے اپنے سے جو ہے وہ کہنے کے ریڈیوس کر دیں گے. فرض کریں جی زپیں ایشو ہو رہی ہیں ایٹ ٹائم آف سٹیچنگ، لیبل ایشو ہو رہے ہیں ایٹ ٹائم آف سٹیچنگ، ٹھیک ہے، تھریڈ ایشو ہو رہا ہے، پاکٹ لائننگ ایشو ہو رہی ہے، تو وہ جاب لاٹ کے لیے پوری مطلب 500 پیسز کے لیے جا رہا ہے تو اس کو ہم اسی حساب سے کہ جی اتنے پیسز کے لیے یہ اتنا دھاگا ایشو ہو گیا سٹیچنگ کو، ٹھیک ہے، تو وہ اکٹھا ایشو کر دیتے ہیں. وہاں سے پھر وہ جو سٹیچنگ کرنے والے ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق نلکی ختم ہو گئی ہے جی، وہ سپروائزر ان کو نلکی دے دیتا ہے، یہ جی لیبل دے دیں، میرے پاس 50 پینٹ ہیں، جو بندہ وہ پارٹ بنا رہا ہے جہاں لیبل لگنا ہے تو وہ 50 پیس وہ لے جائے گا. دوسرے بندہ کے پاس 100 پیس ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے 100 پیس دے دیں. ایسے جو بندہ زپیں لگا رہا ہے اس کو گین کے زپیں دے دی جاتی ہیں کہ جی اتنے پیس بنا رہا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ فلو کرتا ہے. انٹریکٹ مٹیریل بھی جیسے دوسرا مٹیریل ہے وہ واپس آئے گا، جو بھی چیز
فرض کریں وہ زپیں لے جاتا ہے، کوئی 2-4 زپیں وہ زیادہ لے جاتا ہے، 10 زپیں زیادہ لے جاتا ہے کہ جی میرے پاس جو ہے اسٹور میں 500 پیس ہیں تو کوئی زپ خراب ہو سکتی ہے یا کوئی ادھر ادھر ہو سکتی ہے تو 10 زپیں زیادہ دے دیں، تو وہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو جب وہ سارے ایشو ہو جاتے ہیں، پیس بن جاتے ہیں، تو وہ باقی کی زپیں واپس مٹیریل میں چلی جاتی ہیں، تو اوور آل ہمارا جو ہے اس سے لیکیج ختم ہوتی ہے۔ اب جو چیزیں ہمارے مارکیٹنگ بہت چھوٹے لیول پہ تو اس میں اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری جو بڑی کمپنیاں ہیں جیسے نشاط ہے، سفائر ہے، گل احمد ہے، ایسے جو بڑی کمپنیاں ہیں، برانڈز ہیں، ان کے مارکیٹنگ ایکسپنس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں بڑی ورائٹی آف دی مٹیریلز جو ہیں وہ آتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ یہ جو پیکنگ مٹیریلز ہیں جو کہہ لیں کہ آپ کی پروڈکشن کا حصہ ہے پیکنگ، وہ تو وہاں مارکیٹنگ میں نہیں آئے گی، وہ تو پروڈکشن کے ایکسپنسز میں ہی آ جائے گی، ایف او ایچ میں آ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی چیز آپ برانڈنگ کر رہے ہیں اور برانڈنگ میں مطلب جیسے یہ جے ڈاٹ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو شاپر ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آپ اپنی برانڈنگ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ مارکیٹنگ ایکسپنسز ہیں دیٹ آر ناٹ کنسرننگ ود دی پروڈکشن۔ پروڈکشن والے اس کی جواب دہی نہیں کر سکتے، یہ مارکیٹنگ والوں نے کرنی ہے۔ تو یہ جو مختلف قسم کی سپلائیز ہوتی ہیں، آفس کے یوزیج کی ہوتی ہیں، اشتہارات ہوتے ہیں، پینافلیکس چھپے ہوئے ہیں یا کہنے کہ ڈائریاں سم ٹائم ہوتی ہیں، پینز ہوتے ہیں، اس طرح کے کمپلیمنٹری چیزیں دینے والی ہوتی ہیں، یہ سب جو ہیں اس طرح کے جو مٹیریلز ہیں وہ صاف ظاہر ہے جب ڈائریاں چھپ کے آئیں گی تو ہم اس کو بک کریں گے کہ جی اتنی ڈائریاں آئیں، یہ سٹور میں پڑی ہیں۔ اب جب مارکیٹنگ والے وہ اس میں سے دینا یار 10 میں نے 10 دکانداروں کو دینی ہے، وہ جب ایشو کرے گا تو وہ ہم کہیں گے کہ مارکیٹنگ ایکسپنس ڈیبٹ ہو گئے اور مٹیریل جو ہے وہ ہمارا کریڈٹ ہو گیا۔ جب تک وہ ہمارے پاس پڑی ہیں، ہمارے سٹاک کا حصہ ہیں، ہماری ایک ہمیں پتہ ہے کہ جی اتنے کا سامان ہماری بلڈنگ میں، ہمارے پریمیسز میں ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹو اینڈ پہ ہوتی ہیں، جیسے اسٹیشنری کا سامان ہے، کمپیوٹرز ہیں، مختلف قسم کی کمپیوٹر ایکسیسریز ہیں جو ایکسپائر ہوتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹونرز وغیرہ ہیں، کلر پرنٹ کے ٹونر بہت مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ہے پینس اور بھی مختلف قسم کے مٹیریلز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں، فائلیں ہیں، فائل کورز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی اس طرح کا سامان جو ہے جب ہم اس کو جو کنزیومیبل ہے، جو ایکسپائریبل ہے، وہ جب آئے گا، اتنی مطلب 100 فائلیں آئی ہیں، اب جو ہے وہ جی یہ جو ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہیں، تو یہ ایڈمنسٹریٹو اینڈ پہ جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جی اتنا ایشو ہو گیا تو ہم ایڈمنسٹریشن ایکسپینس کو جو ہے وہ ڈیبٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک آپ نے تھرو آؤٹ انٹریز میں دیکھا ہوگا کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے ایکسپینس جو ہیں وہ بہت سارے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایڈمنسٹریٹو کے آگے فرض کریں اسٹیشنری یوزڈ، ایڈمنسٹریٹو کے آگے ہے کہہ لیں کہ جی ٹی انٹرٹینمنٹ آفیسز کی، ٹھیک ہے۔ ایڈمنسٹریشن کے آگے ہے جی کہ کمپیوٹر ٹونرز، ٹھیک ہے، چلیں وہ اسٹیشنری میں آ جائے گا۔ کوئی اے سی کا ریپیئر ہے، ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی مد میں آ جائے گا۔ تو اس طرح مختلف اس کے ہیڈز ہوں گے، مختلف ایکسپنسز، تو وہ ہم یہ جو سبسیڈری اکاؤنٹ ہے اس میں جا کے ہم جو ہے وہ بکنگ کرتے ہیں، وہ پھر کلیکٹ ہو کے اوور آل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آ جاتے ہیں۔ یہ جب ہم چارٹ آف اکاؤنٹ پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ جن دوستوں کو ان انٹریز میں کچھ مسئلہ آئے وہ ہمارا لیکچر نمبر 10 جو ہے وہ پہلے سن لیں، پھر دوبارہ ایک یہ پڑھیں، پھر دوبارہ سے لیکچر نمبر 10 سنیں تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ جنرل انٹریز کا انشاءاللہ کنسیپٹ جو ہے وہ ان کو پھر کنفیوز نہیں کرے گا۔
آج کے لیے ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ اتنا ہی. ہم انشاءاللہ العزیز اب لیکچر نمبر 8 میں جو لیبر سے ریلیٹڈ جنرل انٹریز ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر جو ہے ہم انشاءاللہ چارٹ آف فیکٹری اوور ہیڈس کی جنرل انٹریز پڑھیں گے، اور پھر ہم چارٹ آف اکاؤنٹ پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.